اللہ तबारक व तआला फरिश्तों को कहेंगे कि इसको सिर्फ जन्नत का एक चक्कर लगवा कर आओ। जब वो जन्नत का एक चक्कर लगवा के आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में बात चल रही थी, रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान हो रहे थे। मैं अपने दोस्त के साथ मुआविया हाशमी साहब मेरे मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि इस बार और हमें और आपको जो है रमज़ान की सआदत के नवाजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा करम किया कि रमज़ान का महीना जैसे ही आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजा देते हैं और जहन्नम को जो है उसके दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और शैतानों को जंजीरों के अंदर जकड़ कर जो है जहन्नम के तह के अंदर डाल देते हैं। तो मावा भाई, तो रोज़े की ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बतौर ख़ास बयान फरमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान मुबारक की कई खुसूसियात बयान फरमाई और ऐसी खुसूसियात की जो दूसरी इबादतों में नहीं मिलती। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, साहिब मिशकात ने यह तफसीली हदीस नकल की है। वो कहते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतौर ख़ास रमज़ान की अहमियत बयान करने के लिए जमा किया। क्या बात है, क्या बात है कि अब उनके सामने ये जो आने वाला माह मुबारक है इसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएं ताकि उनके दिलों में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाए। माशाअल्लाह, क्या बात। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़द अज़ल्लकुमुल्लाहु शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि आप पर बहुत बड़ा बहुत बाबरकत महीना आ रहा है सुभान अल्लाह, कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी रात रखी है कि जो 1000 रातों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और अगर इसके अंदर कोई नमाज पढ़े नफल तो उसको बदला दिया जाएगा फर्ज नमाज का। क्या बात है। और अगर कोई नमाज पढ़ता है फर्ज तो उसे 70 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजानुल मुबारक के दिन के अंदर रोजा रखना फर्ज, रात को तरावीह पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, 20 तरावीह। माशाअल्लाह, क्या बात है। और जिसने किसी एक रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी इतना ही सवाब देंगे जितना उस रोजा रखने वाले को मिला। सुभान अल्लाह, क्या बात। देखिए, रोजा इसने अफ्तार करवाया, जिसने रोजा अफ्तार किया उसे भी उतना सवाब मिलेगा और उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, कोई उसके अंदर कमी नहीं आएगी। मिन गैरि अन युंतक़स मिन अजरिही शैउन, उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खुद खजूर और पानी से रोजा इफ्तार करते हैं, रखते हैं। क्या बात। तो अब हम किस तरह किसी को रोजा रखवाएंगे और खोलेंगे? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि आप उनके लिए बहुत अच्छी सहरी का और बहुत उम्दा अफ्तारी का इंतजाम करो, बल्कि अगर किसी ने दूध पर, पानी के एक गिलास पर या एक खजूर के दाने पर भी अफ्तार करवा दिया तो अल्लाह पाक उसे वही सवाब देंगे जो आसानी के साथ मुहैया हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उसे पेट भरकर अफ्तार करवाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मेरे हौज़े कौसर से पिलाएंगे। सुम्मा ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह, फिर वो प्यासा नहीं होगा कि यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो ये वो फजाइल हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास सहाबा किराम को जमा फरमाकर रमजानुल मुबारक की अहमियत को उनके दिलों में मजीद बिठाने के लिए बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। अच्छा मावा बे, आखिर रोजेदार को ये रोजा रखने, जो रोजादार रोजा रखता है तो इसमें क्या हिकमत है और उसमें रोजेदार को क्या मिलता है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारे सामने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। सबसे पहली बात, हमने तो रब्बुल आलमीन के हुक्म को देखना है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जो भी हुक्म दिया वो हिकमत से खाली नहीं। बेशक। और रब्बुल आलमीन इंसानों से यही चाहते हैं कि ये मेरे मुकर्रब बन जाएं, मेरे महबूब बन जाएं। तो इंसान साल भर जो गुनाहों में मुब्तला रहता है, उसका नफ्स, उसका शैतान उसे गलत कामों की तरफ वर्गलाता है। तो जब ये इंसान रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है तो अब इसका नफ्स मुतमईन हो जाता है
اب اس کی رغبت گناہوں کی طرف نہیں جاتی، یہ خود بخود مسجد کی طرف جائے گا، نماز کی طرف جائے گا، نیک کاموں کی طرف جائے گا۔ تو جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے نفس کے اندر ایک نکھار آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ایک سدھار پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی طبیعت حق کی طرف مائل ہوتی ہے، اچھی باتوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے والی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ الفم والفرج، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو زیادہ جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے، اپنے جنسی تعلقات سے، ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے، تو اب اس کے وہ اسباب کہ جو اسے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، گویا کہ ان پر پابندی لگ جاتی ہے۔ جب اس پر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر یہ حق کی طرف آتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین اپنا مقرب اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ اچھا بھائی، روزے دار کو پورے دن کی مشقتوں کے اندر برداشت، مطلب کہ پوری مشقتوں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت کے اوپر اس بندے کے اوپر کون سا کرم عطا کرتے ہیں اور کون سے انعامات عطا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دیکھیں اتنے انعامات، اتنے فضل روزے دار پر ہیں کہ جنہیں اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، بے شک بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے، اس کی کیا مقدار اور کیا معیار ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے کہ جو اللہ رب العالمین روزے دار کو دیتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے یا کوئی بھی نیک کام کرے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا کیونکہ یہ میرے لیے کھانا پینا اور شہوت چھوڑتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ اس کو بدلہ میں خود دوں گا۔ اب رب العالمین کا اس پر انعام ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بظاہر نظر آتی ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک فعل ہے، وہ کام کا کرنا ہے۔ روزہ کسی کام کا کرنا نہیں بلکہ ترک فعل ہے، یعنی اس کام کا چھوڑنا۔ تو گویا کہ اس کے اندر ریا کا اور دکھلاوے کا کوئی شبہ نہیں۔ اب ایک انسان اکیلا بیٹھا ہے صبح سے شام تک، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، اس کو ایک چیز نے روکا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب اس نے اللہ کے ڈر سے یہ سب کچھ چھوڑا تو اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، تکبر نہیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ملا علی قاری نے رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اسے دیں گے، وہ ہمارے حسر میں نہیں، اس کی مقدار ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے دار کے روزے کے بدلے کی جو خصوصیت اپنے ساتھ کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین اسے اس کا بدلہ فرشتوں سے بھی دلوا سکتے تھے۔ تو رب العالمین نے جب اپنی طرف نسبت کی تو یہ روزے دار کے لیے بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ رب العالمین خود اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ مالک خود بندے سے مطلب کہ انعامات دے کے بھائی تو نے میرے لیے یہ بندہ یہ کام کیا، تو نے یہ میرے لیے کام کیا۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، کوئی بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے ہر چیز مہیا ہے۔ اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبق بھی دے رہے ہیں کہ 11 مہینوں کے اندر آپ نے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے، کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ آپ میرے حکم کے بغیر، آپ کے سامنے جو حلال چیز بھی پڑی ہوئی ہے، مگر جب تک میری اذان کی آواز، اللہ اکبر کی آواز نہیں آپ کے قانون میں پڑتی، آپ تک اس کو استعمال نہیں کرتے۔ مطلب کہ 24 گھنٹے جب بھی روزہ رکھ رہا ہے، جتنا وقت روزے کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر اتنا فضل کر دیا کہ جو غلط کام کرنے کے جو رکاوٹیں، جو غلط کام کرواتی ہے شیطان، جو کرواتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں یہ شیطان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مشکل کام ہے، روزہ رکھنا بہت بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، جو اس کی رکاوٹیں آ رہی ہے ان رکاوٹوں کو توڑ دیا اور جائے تاکہ میرا بندہ جو ہے نا، اللہ تو اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے، اور ان کے سامنے ایسے انعامات رکھ دیے کہ اب اسے یہ مشقتیں بھی برداشت نہیں ہوتی، ویسے بہت اچھی طرح سے پورے دن کو سکون سے گزار کر وہ اس امید کا طالب ہوتا ہے کہ جو مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے مل جائے، اس امید پر وہ روزہ رکھتا ہے۔ اچھا، ایسی خصوصیت جو روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف روزے دار کے لیے وہ خصوصیت ہو،
تو مطلب کہ روزے دار کے علاوہ اس چیز میں کچھ خصوصیت وغیرہ نہ ہو. دیکھیں روزے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، خصوصاً ماہ رمضان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، اگر یہ پوری زندگی کے بھی روزے رکھے تو اب اس کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وجہ سے کہ یہ سیزن ہے، اس سیزن کے اندر اب اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب اس کی قیمت جب بڑھ گئی ہے تو اب اس موقع پر جس نے کما لیا تو وہ سیزن کے علاوہ اتنا نہیں کما سکے گا. بے شک. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر وہ ساری زندگی کے روزے رکھے تب بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین روزے دار کو کیا بدلہ دیتے ہیں، روزے دار کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں جس سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے. تو اس کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، اور ریان کا مطلب ہی ہے سیرابی. اب روزے دار صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اب انسان پانی پیے تو وہ سیراب ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اس دروازے سے اسے سیرابی مل جائے گی کہ وہ جنت داخل ہو جائے گا. تو اس دروازے کا نام باب ریان ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے. یعنی وہ مخصوص اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے وہ دروازہ بنایا ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خوب حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو جو اس نے صبح سے شام تک پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، اب جب وہ شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اسے ایک دلی کیفیت سرور فرحت محسوس ہوتی ہے جو وہی شخص جانتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا برداشت کیا. اور دوسری اس سے بھی بڑی فضیلت عند لقاء ربہ، جب وہ مرے گا اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہوگا تو وہ کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا اس وقت کا منظر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی وہ منظر وہ موقع کتابوں کے اندر سعادت موقع نصیب فرما دے. کتابوں کے اندر آتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندہ ایسا آخرت کے اندر کھڑا کیا جائے گا جو اپنی پوری زندگی جو ہے تکلیفوں کے اندر مصائبوں کے اندر اس نے اپنی زندگی پوری کی پوری گزاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو صرف جنت کا ایک چکر لگوا کر. جب وہ جنت کا ایک چکر لگوا کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ ہاں بندہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر کتنی مصائب اور تکلیفیں برداشت کی. تو اللہ وہ بندہ اللہ کو فرمائے گا کہ اللہ دنیا کے اندر تکلیفیں کیا چیز ہوتی ہے، مطلب دنیا کی تکلیف یہاں کی زندگی اس دنیا کی تکلیف بھی عارضی تکلیف ہے اور آخرت کی تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے. یہاں کی کامیابی بھی عارضی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر میرا بندہ جا کر مجھ سے راضی کرنے والا بن جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہمان خانہ ہے، ایک قید خانہ ہے. جو اللہ کو راضی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان خانے میں ہوگا، اللہ اس کا میزبان ہوگا اور یہ بندہ مہمان ہوگا. اور ایک اللہ کا قید خانہ ہے جو عملوں کے اوپر جو اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر وعدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے کے اوپر جنت میں داخل کر دیتے. تو انشاءاللہ ہم کل بھی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ فضائل رمضان کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی حدیثیں اور بھی اس کے بارے میں خصوصیات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر عبادتوں کے اندر کس طریقے سے مشغول ہو جایا کرتے تھے اور کس طریقے سے روزے کی روٹین ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روزے کس طریقے سے رکھا کرتے تھے، کس طریقے سے مشکلاتوں سے ان کے رمضان میں ان کو روزے رکھے جاتے تھے اور اس کے بعد ان کی عبادت کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی. اور رمضان کے اندر کون سے قصے، کون سے ایسے خصوصی قصے ہیں، کون سے واقعات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.